अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब। प्रोग्राम में हमें वफाकी वज़ीर बरए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। मुल्क में सियासी महाजरा जारी है। नून लीग अयाज सादिक के बयान पर ये वजाहतें दे रही है कि उनका बयान इदारों के ख़िलाफ़ नहीं था। साथ ही साथ नून लीग ये भी अयां करने की कोशिश कर रही है कि नून से न शीन निकलेगी न मीम निकलेगी। मरीम नवाज़ साहिबा आज अदालत गईं, जहाँ हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर भी एक बहस जारी है। पीपल्स पार्टी कह रही है वज़ीर दाखिला मुआफ़ी मांगे, ANP कह रही है वो इस्तीफ़ा दें। निज़ामी साहब अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नून लीग छोड़ दी और उसके साथ ही उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर ली है। अब वो लगता है कि कुछ दिनों के बाद बोलेंगे। और अमरीकी सदर का जो इंतखाब है उसको लेके एक प्रेडिक्शन है अमरीकी प्रोफेसर एलन लैकमैन की, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, आज मरीम नवाज़ साहिबा का जाना अदालत में और वहाँ जाके मुलाकात करना शहबाज शरीफ साहब से, ज़ाहिर है चचा भतीजी हैं, बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, वो बगलगीर भी हुई। ये इसका मकसद यही था कि नून से न शीन निकलेगी न मीम निकलेगी। मतलब है कि नून एक ही रहेगी, लेकिन शराज़बंदी तो शुरू हो गई है ना। चाहे कुछ भी कहें मोहतरमा, सबसे पहले तो सवाल ये है कि कई लोग जो हैं इधर उधर हो रहे हैं। अयाज सादिक साहब छोड़ गए, ये अब्दुल कादिर बलोच छोड़ गए जी। तो ये तो ना कहें कि नून से शीन नहीं निकल रही या मीम नहीं निकल रही या जीम नहीं निकल रही। ये तो सॉलिड वो है। वैसे तो जो अपोजिशन की जमातें होती हैं उनमें दरारें तो पड़ती रहती हैं जी, और लोग भी बड़े मेहनत करते हैं इसमें जी जी। लेकिन ये हैरानकुन बात एजाज शाह का बयानिया है जी, मेरी समझ में नहीं आया। बड़ी अजीब बात है निज़ाम साहब, हैरानकुन के साथ। चौधरी साहब से मेरे ख्याल जान लेते हैं। जी, फवाद चौधरी साहब कैसे मिराज हैं जी? बिल्कुल। ये एजाज शाह ने कहाँ की छोड़ी जी? मेरी एजाज शाह साहब से बात हुई थी, उन्होंने डिटेल जो है वो कॉन्टेक्स्ट दिया, क्योंकि होता यह है कि कई दफ़ा टुकड़ा चल जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं चलता, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ये बयान भी इसी तरह का ये एक था जिसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आया और जो है वो गलत फहमियाँ आ गई। जो शाह साहब बात कर रहे थे वो दो बातें कर रहे थे। एक बात वो ये कर रहे थे कि देखें, जो थ्रेट्स हैं वो उनको सीरियस लेना चाहिए। जैसे कोयटा में थ्रेट आया या अभी पेशावर में थ्रेट है, तो वो कह रहे थे कि इससे पहले बलोच साहब को और इफ्तिखार साहब को जो थ्रेट्स थे वो फैमिली ने सीरियस नहीं लिए और अनफॉर्चुनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर भुगतने पड़े। और दूसरी बात ये थी कि जो एक इनका नैरेटिव है, वो जो फौज के ख़िलाफ़ जो PMLN का नैरेटिव है या बयानिया है, वो उसके पस मंज़र में एक बात कर रहे थे कि इससे हर घर में जो हैं वो शहीद हैं, नॉर्थ पंजाब में स्पेशली हमारे इलाकों में, वहाँ पर लोगों के बड़े जज्बात जुड़े हुए हैं फ़ौज के साथ, तो ये मुखालफत में इस हद तक आगे ना जाए। तो इस पस मंज़र में उन्होंने एक बात की थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स के पस मंज़र में। वो ज़ाहिर है कि एक टुकड़ा चल गया, पिछला कॉन्टेक्ट जिसमें वो बात कर रहे थे वो नहीं चले, जिससे गलत फहमी हुई। जी ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते ये पॉलिटिकली गैर मोहतात बयान था? कंटेक्स्ट की बात करें, अयाज सादिक साहब भी कहते हैं सियाको सबाक से हट के बात की। अब जो इंडियन मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट चल रही है अयाज सादिक साहब से मुतालिक, उस पर भी बात होती है सियाको सबाक से हट के बात की। आप नहीं समझते सियासी तौर पे ये एजाज शाह साहब का थोड़ा गैर मोहतात बयान था? लेकिन ये बात यह है कि अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाएगा तो कोई भी बयान जो है वो आपको लगेगा कि वो दुरुस्त नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा, जो स्पेशली जो सोशल मीडिया में, चूँकि एडिटिंग अब बहुत आसान है, तो उसमें हो जाता है कि बयान का सिर्फ एक ही टुकड़ा जो है वो चला दिया जाता है, तो उसमें वो बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में बात हुई है, वो नहीं चलाया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा ही इवन जो इंडियन मीडिया ने जिस तरह से पुलवामा का बयान जो है वो चलाया, और वो अगर 10 सेकंड और वीडियो चलाए तो उसमें वाज़े होता है, जब मैंने बताया कि अपना पुलवामा के बाद का जो बालाकोट के बाद जो हुआ था। लेकिन होता यह है कि हर जो ये भी एक आई वुड से कि इसके ऊपर एक एथिकल कमेटी बननी चाहिए कि कैसे और बयानात जो हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
جو چلائے گے اس کا فیصلے ہونے چاہیے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں چلائے جا سکتے. اس کے اوپر بھی اب تو جو ہاف ٹروتھ ہے وہ بھی تو جھوٹ ہی ہے نا, تو اس کے اوپر بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک پورا میکینزم بنانا پڑے گا. ادروائز تو یہ دنیا بڑی انسیف ہو جائے گی. کوئی بھی بات جو ہے اس کو مرضی سے ٹلٹ کر کے چلانا وہ پھر پرابلمیٹک ہو جائے گا. تو فواد صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے ایسے ہی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اس طرح مسلم لیگ کا جو شرادہ بندی ہے وہ شروع ہو گئی ہے, کوئی گروپ بننے شروع ہو گئے ہیں اور ایک خاصا کوئی نفسا نفسی کا ماحول لگتا ہے. اس میں کچھ لیڈرشپ کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن عمومی طور پہ لگتا ہے کہ جو دھڑے بندی جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے. یہ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو پرابلم ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ جو اس کا ایک گڑھ ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب میں جس قسم کا اینٹی آرمی چورن نون لیگ بیچنا چاہ رہی ہے وہ تو خود بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ایک طویل عرصہ کام کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور کے اوپر اگر ابھرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ اب اس بیانیے کو بڑا آگے لے گئے ہیں. اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا پنجاب میں بڑا مشکل ہے. جس طرح سے آگے ہم بات کر رہے تھے کہ جاز شاہ صاحب تقریر جو کر رہے تھے نا, یہاں تو دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ جیلم لیں, چکوال لیں, میاں والی لیں, پنڈی لیں, ہمارے علاقوں میں تو ایک ایک گھر سے ایک سے زیادہ شہادتیں ہیں, 2-2 3-3 لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں. قبرستانوں کے قبرستان ہیں جو شہیدوں سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, غازیوں سے گاؤں کے گاؤں غازیوں نے آباد کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں تو بڑا مشکل ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ بیانیہ یہاں پہ چل سکے. اور مریم نواز اور نواز شریف تو ناراض ہیں کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ کوئی سیاسی نیریٹو نہیں ہے, وہ ایک اینگری ہے, ناراض ہیں کہ ہمارے کیسز ختم کیوں نہیں ہو رہے, اور ہمارے کیسز میں ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, لیکن ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ کوئی تھنکنگ کے اوپر نہیں ہے, وہ غصے کے اوپر ہے, اور غصے کے اوپر ظاہر ہے آپ کتنے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. جی یہ ایک قسم کی بٹرنیس ہے جواد صاحب کے مجھے کیوں نکالنے والی بات ہے کہ, اور اب وہ یعنی کہ جو جس انتہا تک چلے گئے ہیں اس سے مسلم لیگ کی جو ریک اینڈ کال ہے وہ ایک ایسی پوائل ہے, وہ ایک ایسا بیانیہ جو کہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہا. حالانکہ بعض باتیں جو شاید ٹھیک ہوں ان میں, لیکن اس صورت میں جس پارٹی کی وہ قیادت کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود اس کو تو نقصان کا پہنچا علاوہ کچھ نہیں پہنچے گا. یہ کون مشیر کار ہیں جو ان کو یہ بات دے رہے ہیں؟ مشیر کوئی نہیں ہوتے جی, فیصلے تو خود ہی کرنے ہوتے ہیں. مشیر تو ایسے ہی ہے, وہ بچنے کے لیے دوسروں کو آگے کرنا ہوتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو ان کا اپنا ایک غصہ ہے, اپنی ایک ناراضگی ہے, اور بٹرنیس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور مطلب تقاضا تو یہی تھا نا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے کیسز کو کہے کہ آپ خود ڈیل کریں. کیسز جو ہیں وہ ان کے 8 کیس ہیں جن کے اوپر ساری مصیبت کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسز ختم کریں تو باقی پھر ہر معاملہ ٹھیک ہے. وہ کیسز ختم کرنے پہ پرائم منسٹر نے ماننا نہیں ہے, نہ ہی وہ تیار ہیں, کیونکہ سارا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ تو ان کیسز سے ہی اوپر ہے, اور وہ احتساب کے اوپر ہے, اس کے اوپر وہ بات مانیں گی نہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آگے چل کے جو حالات ہیں وہ پی ایم ایل این کے اور خراب ہوں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی لمبا جو ہے وہ پولیٹیکل فیوچر ہے. یہ اس کا جو نوبل باب تو یہی ہے کہ جی وہ ایک ایسی پارٹی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی پارٹی ہے, اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست کرنے جا رہی ہے اس میں تو بڑی مشکل ہے کسی قسم کی کامیابی حاصل ہونا. دیکھیں اب جو عبدالقادر حسن بلوچ کا جو حال ہوا ہے یا ان کو مجبور ہونا پڑا پارٹی چھوڑنے پہ, وہ تو واضح طور پہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں ہم نے اگر سیاست کر رہی ہے
تو اس قسم کے بیانی کے ساتھ ہم سیاست نہیں کر پائیں گے. اور ان کا بھی سن رہے ہیں آپ، جنرل ترمزی کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جو بھی جرنیل ہوگا یا جو بھی فوج سے وابستہ رہے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑا مشکل ہے نواز شریف کے اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، وہ تو چونکہ ہماری طرف سے کوئی اتنی پالیٹکس نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تگڑی پالیٹکس ہوتی تو پی ایم ایل این تو بالکل بکھر چکی ہوتی. 93 میں آپ کو یاد ہے کہ جب اس وقت ہوا تھا ایک نو کانفیڈنس آیا تھا غلام حیدر وائن کے خلاف، اور چودھری الطاف صاحب اس وقت گورنر تھے، تو 2 ہفتے لگے تھے اور پوری نون لیگ جو 2/3 میجورٹی تھی اس وقت، وہ ساری کی ساری وٹو صاحب کے ساتھ چلی گئی. وہ چونکہ ابھی ہماری طرف سے پالیٹکس اس طرح کی اس کلاس کی نہیں ہوئی ہے، ورنہ پی ایم ایل این کا سروائیو کرنا تو اب بھی بڑا مشکل ہے پنجاب میں. جی مشکل ہے یا آسان ہے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے پی ایم ایل این کا سروائیو کرنا. سروائیو کرنا، میں سمجھا ڈیوائڈ کرنا. جی جی فواد صاحب، یہ ساری چیز جو ہے ان کو نظر نہیں آتی پی ایم ایل این کو، اور آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں تو آپ پر الزام لگتا کہ جی آپ پارٹی توڑ رہے ہیں. یہ خود ہی اندر سے یہ اس کی ٹکڑے ہو رہے ہیں. نہیں، وہ تو اپنا ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر جو ایک ابھی تو کوئی بڑا، میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل چیلنج اس طرح کا انہیں نہیں دے پائے ہم. اگر پولیٹیکل چیلنج کوئی ہو نا جی، جو اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی. اس وقت تو وہ اکیلے سیاست کر رہے ہیں نا، کوئی اور پارٹی پنجاب میں تو سیاست کر ہی نہیں رہی ہے. سو اس لیے وہ ابھی تک قائم ہے، ورنہ اگر ہم کوئی اور پارٹی وہاں پہ پراپر پالیٹکس کر رہی ہوتی تو پی ایم ایل این سروائیو نہیں کر سکتی. لیکن پالیٹکس تو اپنی جگہ پہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کوئی جدوجہد مسلسل ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ سروائیو کرنے کے لیے ان کو یہ فیلڈ کھلی چھوڑی ہوئی ہے پی ایم ایل این کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسا سچ آپ کوئی چیلنج پیدا ہی نہیں کر رہے. اور یہ تو پھر ایک پولیٹیکل جو ہے وہ فیصلہ ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ جو ٹیم ہے اور جو پنجاب میں ہے یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، جو کہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک کس طرح سے پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے، اور تحریک انصاف نے اپنی سیاست کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا جی. اور کتنا اچھا وہ اس کو اپنے جو کہہ لیجئے کہ کتنے اچھے پلیئر جو ہیں وہ میدان میں ہوتے ہیں، وہ تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی اچھا، یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے فواد صاحب، نون لیگ نے جو لائن پکڑی ہے، عوام بھی سمجھ رہے ہیں، حکومت بھی کہتی ہے کہ وہ اداروں کے مخالف ہے، لیکن ایاز صادق صاحب سے متعلق آپ نے جس طرح وہی بات ہے کہ انڈین میڈیا پہ کہا کہ انہوں نے اداروں کے سربراہ کا نام نہیں لیا. ابھی آپ کنٹیکسٹ کی بات کر رہے تھے، آپ کی وہ بات ایکچول کنٹیکسٹ کیا تھا اور اس کو جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایکچوئل کانٹیکسٹ یہی ہے. آپ کیا انڈیا پہ ٹی وی پہ جا کے تو آپ اپنی ڈرٹی لانڈری کیا وہاں پہ بندہ دو ہے. انڈیا میں دیکھیں ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا ہے تو نامناسب. اور آپ کو یہ جو وزیر خارجہ بھی اگر لیٹ سے وہ کہتے ہیں میں نے وزیر خارجہ کے بارے میں کہا ہے، تو وزیر خارجہ بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ہندوستان کے تو نہیں تھے نا، پاکستان کے وزیر خارجہ ہے. اور جو پلوامہ کا بالا کوٹ کا جو انسیڈنٹ ہے، وہ انسیڈنٹ تو پاکستان کا ایک ہمارے لیے نیشنل چیلنج تھا. ایسی چھوٹی سیاست کرنے کی جو ہے میرا خیال ہے نوبت نہیں آنی چاہیے. اور پولیٹیشینز جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز جو قومیں ہیں وہ کس طرح سروائیو کریں گی اگر اتنی چھوٹی پالیٹکس کے اوپر آ جائیں گے سب لوگ. فواد صاحب، مسلم لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے ایاز صادق صاحب کے خلاف، اور یہ شوڈ بی ٹیکن نوٹ آف. لیکن آپ کی حکومت فی الحال تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس محاذ پہ کہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ لیٹ ہم اسٹو ان ہز اون جوس، کافی توئے ہو رہی ہے، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ
टाइमिंग नहीं है सही। ये देखिए जी, जब इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जब ये कहा कि ये बात माफ़ी से आगे निकल गई है, तो उसके बाद तो जाहिर है कि एक्सपेक्ट तो यही था कि एक्शन होगा, लेकिन अभी तक तो कोई जो है वो एक्शन नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की कोई बात हुई है। तो मुझे पता नहीं है फ्रैंकली कि ये जाहिर है जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कोई पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक ही दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आपका अपना क्या राय है इस बारे में? आप तो अपनी भी एक राय रखते हैं और उसका इज़हार भी करते रहते हैं। देखिए, मेरी राय में ये पॉलिटिक्स बहुत बिटर हो गई है। इतनी बिटर पॉलिटिक्स जो होती है वो मुल्क के लिए सही नहीं होती है, और टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बातचीत का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, और नंबर 3 ये है कि ये जो PMLN की लीडरशिप है उसको अपने बयानिए में इस इदारों से पीछे हटने की ज़रूरत है। ये 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने अदरवाइज इम्पोर्टेंट बातें कही आपने कि डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, तो ये आपकी मुराद है कि कोई PMLN से बैठ के कोई मुज़ाकरात करने चाहिए कि भाई आप कौमी मफाद का सोचें, ज़रा अकल के नाखुन लें, ये बयानिया आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। नहीं, देखें, इसका वजह यह है कि देखें आर साहब, ये 220 मिलियन की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा ये मुल्क है। इसमें अगर इतनी बिटरनेस होगी तो इसकी जो गवर्नेंस है वो ऑलरेडी कोई बहुत हमारी आइडियल गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे नहीं है। और अगर पॉलिटिकल बिटरनेस बहुत बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक, एक तो पहले ही PMLN ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद रही सही कसर आके कोविड से ख़राब हो गई, और अब अगर मज़ीद इसमें बिटरनेस रहती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो बड़े रिफॉर्म्स हैं या जो इकनॉमिक इस्लाहात हैं वो हमारी पीछे रह जाएंगी और हम सियासत में उलझ जाएंगे। ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए क़यामत खेज़ होगी, और मेरी नज़र में इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इदारों के ऊपर से आपका फोकस हटना चाहिए। PMLN को या जो पीपल्स पार्टी या PTM के लोग जो सियासत करते हैं उनको मैं समझता हूँ कि हुकूमत पे तनकीद करने का तो मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन इदारों के ऊपर और रियासत के ऊपर तनकीद करने का हक हासिल नहीं है। वो वो एक आई वुड से कि बियॉन्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि ये जो मामलात हैं ये आसानी से आगे चलते रहें। जी फवाद साहब, आप अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो इदारों से मुताल्लिक अपनी लाइन जो है उससे थोड़ा पीछे हटें और डायलॉग होने चाहिए। क्या हुकूमत भी एहतसाब के मामले में कुछ फ्लेक्सिबल होगी? नहीं, यही तो प्राइमरी जो इशू है ना वो ये है कि हुकूमत जो है, PM जो है वो एहतसाब के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, और उनका मानना यह है कि आप कोई भी और मामलात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, आप गवर्नेंस पे बात करें, लेकिन एहतसाब के अमल पे बात नहीं होगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि टू बी फेयर विद गवर्नमेंट एंड PM, ये बिल्कुल ठीक वो बात कर रहे हैं। देखिए ना, अगर आपने नारोई देना है, अगर आपने हर दफ़ा इस तरह से लोगों का दबाव बढ़ा के और वो फ़ायदा ले जाए और अपनी जो करप्शन है उसका हिसाब नहीं देंगे तो पाकिस्तान कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। लिहाजा इसमें यहाँ पर जो PM का एक जो आप समझिए कि जो उनकी बात है या उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये नहीं कर सकते हुकूमत को ब्लैकमेल करें और कहें कि जी आप ये केसेस ख़त्म कर दें। ये केसेस उनके अपनी जगह पे चलने चाहिए, बाकी रिफॉर्म्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर उनको बातचीत करनी चाहिए। वहाँ साहब ये तो हो सकता है ना कि एक तरफ आपका एहतसाब चलता रहे कानून के मुताबिक, और दूसरी तरफ डायलॉग भी चले ऑन हाउ टू ऑब्जर्व द रूल ऑफ द गेम। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। एक दूसरे ये कि अब 2 साल काउंटडाउन शुरू हो गया, जहाँ 2 साल रह जाएंगे आपकी हुकूमत के, 3 साल तकरीबन हो चुके हुए हैं, तो क्या ये इतना वक्त नहीं आ गया कि कोई
اپنی انتخاب کی بھی تیاری کریں کہ آپ نے لوگوں کو جب منہ جا کے دکھانا ہے الیکشن میں تو کیا لے کے جائیں گے ان کے پاس؟ گورننس، رول آف لا، کیا ایسی چیز ہوگی جس کی بیسس پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ ابھی تو خیر فروری میں 2.5 سال ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وقت تو بھی ہے، وقت تو کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ ریفارمز کی طرف، اصلاحات کی طرف بڑھنا ضروری ہے. اور دیکھیں اس وقت عمران خان کے مقابلے کا کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے، اور کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک عمران خان کا جو اصل ایج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے کا کوئی آدمی پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا جو ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، ان کی طرف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی سوچتا ہے تو عمران خان ہی سوچتے ہیں، باقیوں کو تو یہ ایشو ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ بات کرتے ہیں. اب بلاول صاحب جا کے گلگت بلتستان میں بات گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ سندھ کا کیا حال ہے. لہٰذا لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف عمران خان ہی ہیں جن سے لوگوں کی وہی امیدیں ہیں، اور ان امیدوں پہ پورا اترنا ایک چیلنج ہے. جی ٹھیک ہے. فواد صاحب، آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 6 مہینے بڑے اہم ہیں، اور وہ 6 مہینے تو بیت گئے، تو اب کیا وزارتوں میں کچھ رد و بدل ہونے جا رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہی دیکھیں گے کیا. نہیں، آپ سے متعلق بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، ویسے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی، وہ تو پریروگیٹو ہے پی ایم کا، جب وہ مرضی ہوگی ان کی چینج کر دیں گے، فارغ کر دیں گے، تو ان کی اپنی مرضی. تو وہ 6 مہینے جو گزرے وہ کارکردگی سے، وزراء کی کارکردگی سے پی ایم مطمئن ہے ابھی؟ اسی لیے ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں نا لوگ. اگر پی ایم مطمئن نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ چینجز لائیں گے، لیکن بظاہر تو پھر پی ایم مطمئن ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، وزیر برائے ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بہت سی باتیں کہہ گئے اور بہت سی باتیں نہیں بھی کہی ہیں چوہدری صاحب نے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نون لیگ کا موقف لینے کی کوشش بھی کریں گے. نظامی صاحب، فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے کہ سیاست میں جو کڑواہٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور بات چیت کریں. کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز یا سیاسی جماعتیں بیٹھنے جا رہی ہیں، اور اس کی کال کیا وزیر اعظم صاحب دیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں. جی، اگر تو وزیر اعظم کا اپنا باس ہو تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو بڑے آن ریکارڈ ہیں. کبھی میں چوروں چکوں ڈاکوؤں سے کبھی قیمت وہ نہیں کروں گا، ڈائلاگ کسی قیمت. دوسرے یہ کہ این آر او نہیں دوں گا. وہ این آر او کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کوئی روایت نہیں برتوں گا. تو ڈائلاگ تو ہمیشہ کچھ لو کچھ دو کی ایک ہوتی ہے ایکسرسائز. اگر آپ نے کچھ دینا بھی نہ لینا نہیں ہے تو ڈائلاگ سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نظام صاحب، فواد چودھری صاحب کی یہ بات کہ بات چیت کریں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ اب این آر او آپ نہیں ہم دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ پی ڈی ایم کے جلسوں نے کوئی پریشر بلڈ تو کیا حکومت پر، حکومت اب بیک فٹ پہ چلی گئی؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی. کوئی اس کے کوئی کواقب نہیں نظر آتے مجھے کہ وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. اور خان صاحب تو سمجھتے ہیں ان کا ادھر سے پیچھے ہٹے تو ان کا بس اور ہے کیا بیچنے کو سوائے احتساب کے. تو اس صورت میں ڈائلاگ کہ یا تو آنا کوئی تیسرا فریق جی اس پہ آ جائیں آپ کہ یا تو پاکستان آرمی یا کوئی اور طریقہ وہ چاہتے یار یہ ملک کے اندر ڈیفیوز ہو سچویشن، وہ کرائیں ڈائلاگ، یا کوئی اور تیسری فریق جو مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ کسی کی بھی اتھارٹی جو ہے وہ نہیں ماننے گا. خان صاحب نہیں ماننے گے، اپوزیشن والے شاید کہیں مان جائیں، شاید نہیں مان جائیں گے. تو اس صورت میں یہ ڈائلاگ جو ہے بہت ناممکن تو نہیں، مشکل ہے. صرف اس صورت ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ سطح پہ کوئی اس قسم کی سوچ ہو کہ یار یہ بہت ہو گئی ہے، معاملات کو ڈیفیوز کریں. نہیں تو یہ سسٹم جو ہے
یہ نہ لپیٹا جائے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بائی اینڈ لارج یہی بات کی ہے نا. بالکل یہی بات کی ہے. اور نظامی صاحب حکومت کے ایک اہم وزیر کی جانب سے یہ بات سامنے آنا. دوسرا ایک بات جو انہوں نے کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کس کنٹیکس میں انڈین میڈیا پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈین میڈیا پہ جا کے تو اب ہم ویسی باتیں نہیں کر سکتے جو یہاں یہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک پولیٹیکل میچورٹی کی علامت ہے. نظام صاحب نون لیگ کے اٹک سے ایم این اے ہیں, ان کے ساتھ ایک ایم پی اے بھی ہیں, پھر اوکاڑا سے لوگ ہیں, پھر کچھ اور لوگ ہیں سینٹرل پنجاب سے. کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں نواز شریف کے بیانیے سے. اور وہ تو شاید خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایکسٹریم لائن میں کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ محسن صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب یہ بات کس حد تک سچ ہے کہ یہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ نون لیگ کے سارے لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ پنجاب میں نون لیگ کے جو خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں بیانی کا بوجھ کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا جی. ان کی پالیٹکس جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ بوجھ کو, پہلے آپ کو پتہ نا کہ یہ ماضی میں بھی ہوا ایسے جی کہ میاں نواز شریف نے بوجھ اٹھانے کی کوشش کی, پھر بھاری پتھر کو چوم کے تو چھوڑ دیا اور رخصت جدہ پدھار گئے. ہاں بالکل ایسے ہوئے. محسن صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے جو بالخصوص قانونی معاملات ہیں نظامی صاحب نون لیگ کے ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. محسن صاحب, قادر پٹیل صاحب چھوڑ گئے, خیر بات کہہ گئے, اٹک سے آپ کے لوگ ہیں وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. جی عبد القادر بلوچ صاحب معاف کیجیے گا, تو یہ بوجھ اب بہت بھاری نہیں پڑ رہا نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے چکے ہیں آپ کی جماعت پہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ارلی سٹیجز پہ لوگ جو ہیں وہ اس ڈیسائسو مومنٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کا جو وقار ہے اس کو بھی بالکل سامنے رکھا جاتا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کچھ وائلیشنز ہوئی ہیں تو اس کے اوپر پوری انسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی ایسا نہیں لگایا جاتا الزام جس کی وجہ سے کوئی کہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کچھ لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس کو لنک کیا جاتا ہے عدالتی فیصلوں سے بھی اور ججز کی گفتگو سے بھی, تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ ایک جو ججز یا ایک ریٹائرڈ جج یا اب تو سروس میں نہیں رہے, یا پھر فیض آباد دھرنا کیس میں جو اس کے بعد پھر یہ شروع ہو گیا ان کا ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کا, تو یہ چیزیں تو آن ریکارڈ آئی ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کے بیچ میں گورنمنٹ کی ایک بڑی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ یہ بار بار کھینچ کے اداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں اور اداروں کو اپنے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ جو ہے وہ اس طرح زیادہ عرصہ نہیں رہے گی, اور بہت اس وقت جو یہ سچویشن ہے یہ سچویشن جو ایک اس قسم کی, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی جو ایکسٹرنل سچویشن بھی ہے, ہمارے کراس بارڈر جو حالات بھی چل رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ بڑی فریجائل سچویشن ہے. تو اس میں آگے کی طرف بڑھنا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی اختتام کے پوائنٹ کی طرف جانا ہوگا. جو لوگ بہت جلد اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں میرے خیال سے وہ پری میچور ڈیسیجن کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو یہ ہو سکتا ہے چیز میچور ہو جائے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو سینس ہے وہ پریویل کرے اور وہ ہر طرف پریویل کرے. نظامی صاحب انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ بہت جلدی کشتی سے اتر رہے ہیں. تاریخ میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملاح ہی اکثر کشتی چھوڑ کے تاری مار کے پار ہو جاتا ہے. نہیں خیر ایسی بات تو نہیں ہے کہ ملاح جا رہا ہے کہیں, ملاح تو بڑا قائم ہے فی الحال تو لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے بالکل کہ بنیادی طور پہ جو قیادت ہے
انہوں نے کنفیوژن سی تو پیدا کر دی ہے نا کہ بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اینٹی اگر اسٹیبلشمنٹ پارٹی ان کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں. چاہیے تو یہ نا کہ ایک میانہ روی والا رستہ اختیار کیا جائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اتنی انتہا کو جا چکے ہیں جو فواد چودھری صاحب نے کڑواہٹ بڑھ گئی ہے، کڑواہٹ بڑھ گئی ہے. اور وہ کڑواہٹ کے اندر شاید اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ کوئی چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے. اور اگر یہ بڑھتی ہے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج پاکستان کے لیے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کی، چھوٹا صوبہ ہے جی، آپ اور اس طرح کے ایریاز کی بات کر رہے ہیں. مطلب بنگال ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ کمپرسڈ لوگ بھی تو ہے نا. جی، تو ذرا احتیاط سے آپ کو چلنا چاہیے، ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے. اور میرے نزدیک تو بلا واسطہ طور پہ جو عمران خان کا اپنا انتہا پسندانہ ایکسٹریم قسم کے ویوز چھوڑوں گا نہیں جانے نہ پائے، اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. محسن صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید عبد القادر بلوچ صاحب کو یہ بات ناگزیر گزری کہ مینگل صاحب سے مریم صاحبہ نے کیوں ملاقات کی، اور پھر انہوں نے بیانیے کا آڑ میں بیانیے کا سہارا لیا اور پھر وہ سائڈ پہ ہو گئے. دیکھیے کافی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ مینگل صاحب کی وہاں پہ جو سیاست ہے ان کے پاس ایک وہاں پہ حیثیت ہے، اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ الائنسز کے ساتھ جو مین پارٹیز ہیں پنجاب کی یا سندھ میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ماضی میں ہمیشہ الائنسز کے ساتھ رہ کے انہوں نے اپنی گورنمنٹس جو ہے وہاں پہ بھی فارم کی ہیں. ماضی میں جیسا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی ہم نے حمایت بھی کی، پھر انہوں نے ثناء اللہ زہری صاحب کی بھی حمایت کی. تو یہ تو سچویشن چل سکتی ہیں. مینگل صاحب بھی جن چیزوں کی بات کرتے ہیں اور جی ٹھیک ہے محسن صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد محسن بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کیم بیک ٹو کریز، اور فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں ان سے وزارت اطلاعات لے لی گئی ہے اور انہیں کالونی کی وزارت دے دی گئی ہے. رانجھا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانجھا صاحب، پہلے ہی بڑے سخت قسم کے ترجمانوں سے آپ لوگوں کا مقابلہ تھا، اب فردوس صاحبہ پنجاب میں آ گئی ہیں تو بزدار صاحب کا پھر بیانیہ آپ تک شدید انداز میں پہنچے گا. میرے تو خیال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایک پیغام دیا گیا، کیونکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جو گفتگو کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور پوری ججمنٹ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز تھی فردوس عاشق صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ نامناسب تھی بلکہ غیر مناسب تھی. تو یہ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے جو 10 رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، پھر اس کو شاید یہ میسج گیا ہے کہ آپ کے فیصلے کا حساب کتاب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس عوض میں کہ اس نے عدلیہ کے ایک فاضل جج کے بارے میں جو الزامات لگائے پریس کانفرنس کی، تو اس کے سلے میں ریوارڈ کے طور پہ ان کو پنجاب میں یہ وزارت دے دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. محسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، یہ اس تبدیلی کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ محسن صاحب نے تو وہ تو سیاسی موقف ہے نا ان کا، لیکن لگے گا تو یہ کہ ان کو پروموٹ کیا گیا، انعام دیا گیا. ہماری تو فردوس عاشق اوان سے بڑا پرانا یہ دیکھا ہے، کبھی وہ کسی رول میں آتے رہے، اب کسی اور رول میں آئی ہیں اور انہیں بھی لگ پڑتی ہیں حسب ضرورت. تو بہرحال ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو فردوس عاشق اوان کی ڈیموشن ہوئی ہے وفاق سے صوبے میں، اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. فیڈرل لیول پہ وہ منسٹر رہ چکی ہیں، تو اس کے بعد ایک کمتر عہدے پہ جانا جو ہے یہ کہاں تک مناسب ہے. لیکن وزارت پہ جو جھنڈا ہے وہ ہونا چاہیے. نظام صاحب، چوہان صاحب نے جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے بزدار صاحب کو اور پی ٹی آئی کو،
آپ نہیں سمجھتے کہ 10 میں سے 10 تو نہیں لیکن 10 میں سے 8 یا 9 تو ان کو دیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ان کو میں ہوں تو اس پرچے میں ان کو فیل کر دوں. چوہان صاحب کو؟ بالکل. اچھا. کیا وہ واٹ ویلیو ہی باٹ ٹو دی منسٹری سوائے اس کے کہ جی آل شریف نے یہ کر دیا, فکر بازی یہ وہ فلانا, یہی وزارتیں ہوتی ہیں یار جی کہ آپ ٹھٹے بازی کر کے تو کام چلاتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, کچھ امریکی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دی ہے کہ دھاندلی ہونے والی ہے, ڈاک کے ذریعے ووٹنگ جو ہے اس میں فراڈ ہو سکتا ہے. نظامی صاحب, یہ صاحب تاریخ کے پروفیسر ہیں اور 1984 سے صدارتی انتخابات سے متعلق ان کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں, تو ٹرمپ صاحب کی چھٹی سمجھی جائے؟ دیکھیں یہ جو نا آپ نے کوئی فاؤل پلے کیا, یہ جو ٹرمپ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے اس کے لیے اب کوئی جوتسی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کا تو نوشتہ اتوار لکھا ہوا ہے, جس طرح کیمپین چلی, جس طرح گالم گلوچ انہوں نے کی, جس طرح انہوں نے دل آزاری کی, جس طرح انہوں نے مائنورٹیز کو افینڈ کیا, تو اس کے ہوتے ہوئے اور جو مختلف اوپینین پولز ان کو اگر آپ دیکھیں سارے, تو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہے. پھر اس کے اوپر اکانومی, پھر کووڈ, وہ سونے پہ سہاگا تھا کووڈ ٹرمپ صاحب کو لے ڈوبنے میں, تو لوگ ان کو کیوں الیکٹ کریں. اچھا نظامی صاحب, ذرا فردر جو کانسیکوینسز ہیں ان پہ آتے ہیں. جو بائیڈن صاحب کی پریڈکشن ہو رہی ہے, اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے, پاک امریکہ تعلقات, کیونکہ جو اگر عوام میں بھی ہم دیکھیں تو ڈیموکریٹس ہیں, ان کے لیے خواہ وہ ہلیری ہوں یا اس سے پہلے اوباما ہوں, پاکستانی عوام مطلب اچھا جیسر ہوتا ہے ڈیموکریٹس کو لے کے. جو بائیڈن صاحب صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو پاکستان امریکہ تعلقات کس نوعیت پر ہوں گے؟ دراصل بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے تو یہ بڑا فرق پڑتا تھا کہ یہ ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے, اس لیے پاکستان کے حق میں ہوں گے یا خلاف ہوں گے. ڈیموکریٹک سمجھا جاتا تھا کہ یہ خلاف ہیں پاکستان. جی. اب یہ بھی اتنے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں, پروفیشنل ہو گئے ہیں, جو ان کے امریکہ کے مفادات ہیں, جو فورن پالیسی کے پریکٹیشنر ہیں, ایک انسٹیٹیوشنل چیز ہے. آپ مثلا اس میں دیکھ لیں, اب جو یہ والے جن کے 2 روز میں آ جائے گا جو الیکشن کا رزلٹ ہے, جی, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مثلا آپ نے دیکھے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں, ان میں بعض چیزیں تو بالکل گیون ہے نا, جس طرح جو یہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, افغان وار ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو یہ ہے, جو اس وقت صورتحال ہے, جی, اس میں کچھ بھی ہو. اب جو فیٹو وغیرہ کا معاملہ جو ہے, آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, ٹیررزم کا معاملہ ہے, جی, آئی ایم ایف جھنڈی کرائی ہوئی ہے پاکستان کو. اب اس میں چاہے ڈیموکریٹ ہوں چاہے ریپبلکن ہوں, ان دونوں معاملات میں اسٹیٹ پالیسی چلنی ہے. اسٹیٹ پالیسی چلی. پہلے بہت بڑا فرق پڑتا تھا کہ کون وائٹ ہاؤس میں ہوگا. یہ سچ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ اس قسم کی چیز. نظامی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں, خیر ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, اس میں اب سوال آتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا, آپ کوئی بھی اوپر بیٹھا ہو جس کے ساتھ آپ گڈ ٹرمز میں ہوں گے, آپ کی ڈپلومیسی اسٹرانگ ہوگی تو وہ آپ کو اچھا فیڈ بیک دے گا. اب یہ جو ماحول ہے پاکستان کی اندرونی سیاست کا, اور امریکہ میں الیکشنز ہیں, پوری دنیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز کو لے کے ان ٹرم اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں, جو بائیڈن آ جاتے ہیں, تو پاکستان اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے, اپنے وہاں پہ گراؤنڈ ہے پاکستان کا؟ مجھے یہ علم تو نہیں کہ ہوم ورک کیا ہوا خان صاحب نے, کیوں خان صاحب کی تو زیادہ زور ہوتا ہے اپنے مخالفین کو متون کرنا, اس طرف میرے نگاہ توجہ دی. لیکن جہاں تک بائیڈن ہو یا ٹرمپ, یہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز چیزیں. اگر پاکستان جو ہے FATF کے شرائط پر عمل نہیں کرتا تو بائیڈن ہو یا کوئی ٹرمپ یا کوئی اور ہو, جی, نتیجہ وہی نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
टेररिज्म के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये वो अपना। तीसरे ये है कि अब दुनिया जो है ना वो आपको मुफ्त में कुछ देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को अपने क़ुव्वत के मुताबिक परफॉर्म करना पड़ेगा, जो अब तक हम नहीं कर रहे। उसकी वजह से ये तो कौन रखे कि क्योंकि बाइडन साहब आ गए तो वाह 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 जी अब पाकिस्तान के बारे ला रहे हो। मतलब खुशफहमी नहीं पाली जाएगी। हालांकि अमूमी तौर पे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके बारे में ये हमेशा तासुर होता था कि वो प्रो पाकिस्तान होती है। अब ये बात ही ख़त्म हो गई। निज़ामी साहब, अभी आपने फैटफ का जिक्र किया है, 27 में से 21 कंप्लाइंस हमने कर ली हैं। अब डोंट यू फील कि देयर शुड बी सम शेयर ऑफ रिलेशंस डिप्लोमेटिक? ये आपकी बिल्कुल गलत किस्म की लॉजिक है। ये आप कह रहे हैं कि जी मैं मोटर चलाने सीख लिया, सिर्फ गियर नहीं लगाना आता मुझे। ठीक, जो अहम तरीन चीज़ें अगर आप उन पर कोई पेशरफ्ती हो रही तो बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि आप सब्सटेंस के कौन से निकात रहते हैं। जनाब से प्रोग्राम का वक्त हो गया, शुक्रिया आपका, आज से इतने इजाज़त दीजिए।